अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। हमारा सैटरडे नाइट स्पेशल, और आज हमने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करनी है। नंबर एक, तो आपको पता है कि पीडीएम के ऊपर अब काफ़ी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। पीडीएम इज़ ओवर। वो जो हा करके उन्होंने ये जो कहा था ना, कि वो वाकई सच्चा हो गया। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इस्लामाबाद का एक सिक्योरिटी डायलॉग, फर्स्ट एवर सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है, जिसमें आगे पीछे पहले प्राइम मिनिस्टर ने और फिर हमारे आर्मी चीफ साहब ने ऑफर की है, एक ऑलिव ब्रांच ऑफर किया है इंडिया को। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी हम देखेंगे कि क्या मामला चल रहे हैं, उसका ओवरऑल पूरे सिनेरियो में ये ऑफर क्यों की गई है, इसका तजिया करने की कोशिश करेंगे। और अफसोस की एक बात ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कोरोना हुआ है, और उसमें भी एक डिबेट चल रही है, और हमारे हमसाया मुल्क ने भी उसकी खबरें जो हैं बड़ी अजीब तरह की लगाई हैं। तो अल्लाह करे कि इमरान खान साहब सेहतयाब हों फौरी तौर पे, और ये मामला जो है वो आगे बढ़ सके। हमारे साथ हस्ब मामूल मौजूद हैं जनरल मोहम्मद शाहिद साहब, उनसे बात करेंगे। और साथ तशरीफ रखते हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, माशाल्लाह फायर ब्रांड स्पीकर हैं, उनसे भी जरा बात करेंगे। जनरल साहब, टू स्टार्ट विद यू, ये है तो पॉलिटिकल, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम आपसे पॉलिटिकल के साथ साथ ये भी पूछ लें कि ये जो इस्लामाबाद का सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है, दोनों के ऊपर मैं चाहूंगा कि आपकी थोड़ी थोड़ी ओपिनियन आ जाए। मैंने बहुत शुरू में ही एक बात आपसे अर्ज की थी कि ये जो पीडीएम है ना, इट्स गोइंग टू गो नोवेयर। उसका थोड़ा एक मैं एनालिसिस मेरा ये है कि देखिए, बात सारी ये है कि जो पीपल्स पार्टी है ना जी, उसके इंटरेस्ट टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू पीपल एंड। और मैं समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान तो बिल्कुल ही इज नोवेयर, ही इज स्टैंडिंग नोवेयर। इट्स ओनली हिज पर्सनल वेंडेटा that he is carrying on because he's been totally wiped out. जनरल साहब का कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है। जनरल साहब, इसको जरा दोबारा रिफ्रेश करें जी प्लीज। इन द मीन टाइम जी आपको आवाज आ रही है जी जनरल साहब? जी बिल्कुल। मुझे तो कोई महसूस नहीं हुआ। आई थिंक मैं तो अच्छा, नहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको आवाज नहीं लेकिन आ रही? अब ठीक हुआ, अब ठीक हुआ, बताइएगा, बोलिएगा अच्छा प्लीज। अच्छा, जी मैं अर्ज ये कर रहा था कि पहले दिन से मैंने आपको बताया कि ये जो कंग्लोमरेट है, ये पीडीएम का, इट्स गोइंग टू लीड नोवेयर। उसकी वजह ये है कि इनके इंटरेस्ट और गोल्स डिफरेंट है। जो पीपीपी है ना जी, वो सेम थिंग गोज अगेन। एक मिनट जी, इन द मीन टाइम ब्रिगेडियर फारूक, आप जरा कंटिन्यू करें। आप जरा बताइएगा कि आपने किस तरह देखा, क्या ये जो लोग कह रहे हैं कि पीडीएम के ऊपर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए, दुरुस्त बात कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इसरार कसाना भाई। देखें, एक लिहाज से उनका शरारा तो बिखर गया है, और अब इस वक्त सूरत हाल ये कि वो आपस में हार्ड टॉक, गिले गुजारियां, और एक दूसरे पे थोड़ा सा बड़े तंजिया जुमले जो हैं, कुछ इल्जामात हैं, काउंटर इल्जामात, वो जो है वो सिलसिला जारी है। आज भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब ये कराची में जरदारी साहब से मिले हैं, और अब इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह जरदारी साहब को राम किया जाए, किसी तरह उनको ऐसे हालात क्रिएट किए जाए कि पीडीएम चलता भी रहे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी रहे, ये तासुर भी ना मिले कि पीडीएम जो है वो कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया है। और देखें जी, जरदारी साहब ऑन बोर्ड हैं अभी भी, और ये तासुर वो देना चाहते हैं। कल आपको मालूम है कि विद इन द पीएमएलएन बड़ा झगड़ा हुआ है मरीम नवाज साहबा का और अपना हमजा शहबाज का, और नवाज शरीफ साहब गुस्से में फिर वो छोड़ के चले गए। और आज की खबर यह है कि जरदारी साहब ने जब फोन किया वहां पे नवाज शरीफ साहब से बात करने के लिए, तो नवाज शरीफ रिफ्यूज टू टेक द कॉल इन लंदन। तो इनकी आपस में टेंशन भी है और पोलराइजेशन भी है, नाराजगियां भी हैं। तो इन हालात में नंबर एक, कोई सूरत नहीं नजर आ रही कि ये लॉन्ग मार्च, तो वैसे ही फजल रहमान साहब ने अपना 26 मार्च का वो पोस्टपोन कर दिया। 12-13 से रमजान शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर मई का महीना, फिर ईद का वो दौर, और फिर बड़ी पहले इनको सर्दी लगती थी, अब गर्मी लगेगी जी। आपको पता है कि मई जून की जो गर्मी होती है, इतना खौफनाक वेदर होता है, उसमें पाकिस्तानी अवाम जो है
وہ زیادہ گرمی میں باہر نہیں اتنا یہ لانگ مارچ اور ایسی چیزوں کو وہ اچھا ایک پسند نہیں چیز کرتے ہیں فاروق ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف ٹویٹس کے ذریعے مریم صاحبہ جو ہیں وہ ان کے اوپر پریشر ڈال رہی ہیں پیپلز پارٹی والوں کے اوپر کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, انڈائریکٹلی جو اس طرح کے ٹویٹس کروا رہی ہیں. تو وہ ایک میسج ایک طرح سے پریشر یہ ڈال رہی ہیں کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, اگر آپ ہمارے ساتھ شامل نہ ہوئے تو آپ کے اوپر یہ ٹھپا لگ جائے گا اور یہ آپ کے لیے پولیٹیکلی بڑا خطرناک ہوگا. اور ادھر دوسری طرف سے شاید خاقان عباسی کو بھیج رہی ہیں ایز این ایمسٹری. جی دیکھیں یہ پی ایم ایل این کا ایک بڑا اسٹرانگ سوشل میڈیا اپنا سیل ہے. آپ کو معلوم ہے پیپلز پارٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے یہ سوشل میڈیا میں, تو لہذا سوشل میڈیا کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک استعمال کیا ہے, پلس الیکٹرانک میڈیا کو یہ لیکن بالکل آج بختابر نے جواب دیا ہے ان کو. جی ابھی دیکھیں نا, ابھی وہی بات ہے نا کہ اس وقت ان کی بھی حکمت عملی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو تھوڑا شرمندہ کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ جناب دیکھیں پھر عوام کی نظروں میں آپ گر جائیں گے اگر آپ نے پی ڈی ایم کو نقصان پہنچایا, اگر آپ لانگ مارچ میں شامل نہ ہوئے, اگر آپ نے ڈیزگنیشن نہ دیے. لیکن میرا خیال ہے کہ لانگ مارچ میں مئی جون میں جب بھی ہوگا پیپل پارٹی شاید پی ڈی ایم کی لانگ مارچ میں شامل ہو جائے فیس سیونگ کے طور پہ کہ چلو ایز اے سمبولک ان کے ساتھ شامل ہو جائے. لیکن جو این ماس ریزگنیشن کا تعلق ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ این ماس ریزگنیشن میں اس طرف جائے گی, بیکاز وہ ٹھیک موج میلہ ان کا چل رہا ہے, وہ انجوائے کر رہے ہیں سندھ کو خوب اپنی جو ان کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے, اربوں روپے آپ کو پتا ہے 100 بلین روپیز ان کے ڈسپوزل کے اوپر ہے, اور 12 سال سے ان کی گورنمنٹ ڈائریکٹ چل رہی ہے زرداری صاحب کی وہاں پہ. تو وہ کیوں اپنے پیر پہ کلہاڑی مارے, وہ کیوں اپنی گورنمنٹ کو وہاں پہ قربان کریں, وہ کیوں ایک پاور کو ہے اپنے ہاتھ سے اس طرح خود ہی دے دیں. وہ 2023 تک بالکل انتظار جو ہے وہ کریں گے. اور اس میں کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ان کو کوئڈ پرو کو بھی ملے گا؟ ظاہر ہے وہ اگر اس طرح کی چیز کر رہے ہیں تو ان کے کیسز میں ان کو کچھ بریک مل جائے, کچھ ٹرانسفر ہو جائے یہاں سے اسلام آباد سے. ہاں کیسز میں بریک جو ہے اگر ان کو ملنا ہے تو وہ سپریم کورٹ سے ہی ملے گا. وہ ان کے جو کیسز کی جو انہوں نے پیٹیشن دائر کیا سپریم کورٹ میں کہ کیسے یہ کیسز جو ہے ٹرانسفر کیے جائیں. لیکن اب یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ زرداری صاحب پیچھے یہ جو معاملات چلے ہیں تو وہ آ کے اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گئی. یہ سینٹ الیکشن اور یہ چیئرمین سینٹ کا جو معاملہ تھا اسلام آباد بیٹھ کے, اور وہ اپنے پولیٹیکل بات چیت بھی کر رہے ہیں, آن لائن جو ہے وہ اپنا خطاب بھی کر رہے ہیں, یہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی دھوم دھام سے کر رہے ہیں. تو دیکھیں نا یہ چیزیں تو پھر جب وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے ان کے کیس لگے گا آنے والے دنوں میں, تو پھر یہ باتیں تو اٹھیں گی وہاں پہ کہ جناب وہاں تو آپ بالکل فٹ تھے تو یہ کیا. تو لہذا یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا جو ہے لائن ان کے لوگ لیتے ہیں اور سپریم کورٹ کیسے ویو کرتا ہے اگر کیسز جو ہے وہ کراچی شفٹ ہو جائے. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں دے ہیو سین تھرو دا پی ڈی ایم, جس طرح بھی جنرل شاہد نے اوپننگ ریمارکس میں کہا کہ بالکل ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, ان کے سب کے اپنے آبجیکٹیو جو ہیں ڈفرینٹ ہے. یہ دو خاندان بلکہ تینوں خاندان اپنے ایسٹس کے لیے, اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے وایا دی پیپلز پارٹی نے بھی یوز کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو, یا اکٹھے ہو گئے. اور لیکن عوام جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں نکلے, اور عوام کا نہ نکلنے کا مطلب یہ ہے ان لوگوں کا جو نیریٹو ہے پیپل ہیو سین تھرو دیم, اور یہ ایکسپوز ہو گئے بڑی بری طرح ان فرنٹ آف دی پیپل آف پاکستان. اچھا آج ذرا میرا خیال ہے کہ وہ کورونا والے ایشو پہ بھی تھوڑا سا آپ کامنٹ کر لیں, پھر میں جنرل صاحب کی طرف جاتا ہوں. کورونا کے اوپر جو عمران خان صاحب کو کورونا ہوا ہے, ابھی 2 دن پہلے انہوں نے ویکسین لگوائی ہے اور اس کے بعد کورونا ہوا, اور اس کو بڑا ٹویسٹ دیا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے ٹویٹس کیے ہیں اور پھر انڈیا میں بھی لوگ ہیں وہ اس کو لے کے وہ کر رہے ہیں جی کہ ڈسپائٹ چائنیز ویکسین. دیکھیں نا یہ لفظ جو یوز کر رہے ہیں وہ چائنیز ویکسین کو بھی ساتھ ہی بدنام کر رہے ہیں. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ انڈینز جو ہیں خاص کر یا ویسٹ میں جو اینٹی چائنا فورسز ہیں, اور آپ کو پتا ہے یہ ویکسین کی بھی آپس میں انٹرنیشنل لیول پہ جنگ چل رہی ہے. ہر یہ جو بڑی 5-6 جو فارما کمپنیز ہیں جو بھی ہیں ان کے اپنے آپس میں ایک مقابلہ چل رہا ہے کہ کس کی زیادہ سیل ہوگی پوری دنیا میں. اب چائنیز نے بہت بڑی مارکیٹ کیپچر کر لیا ہے, 50 ارب میں ان کی ویکسین جو ہے وہ جا چکی ہے, اور پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے ان کی 2 کنسائنمنٹس آ گئی ہیں 5 لاکھ ڈوزز کی. اور ظاہری بات ہے پاکستان میں پچھلے 10 مارچ سے میس ویکسینیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو اب اس قسم کی اگر ایک چیز آتی ہے تو جو پاکستان کے دشمن ہیں, جو چین کے دشمن ہیں,
وہ تو یہی کریں گے نا, وہ تو ایکسپلوئٹ کریں گے کہ دیکھیں جناب یہ پھر آپ نے سائنو فیم لگائی ہے تو پھر 2 دن بعد پرائم منسٹر صاحب کو کورونا ہو گیا. لیکن آج ڈاکٹر فیصل سلطان سب لوگوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ جناب پہلی بات یہ ہے کہ ویکسین لگانے کے 2 ہفتے بعد آپ کی امیونٹی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور جب آپ سیکنڈ اپنا ڈوز لگاتے ہیں تو پھر یعنی کہ 3 ہفتے بعد پہلی ڈوز کے بعد تو پھر آپ کی امیونٹی جو ہے وہ صحیح معنوں میں ابھرتی ہے اور آپ کو ایک پروٹیکشن ملتی ہے. تو پہلے 2 دنوں میں تو کوئی ایسی خاص پروٹیکشن نہیں ہوتی ہے, تو لہذا اور انہوں نے پلس یہ بھی کہہ دیا کہ اس سے پہلے لگانے سے پہلے ہی جو ہے ان کو یہ سمٹم جو ہے وہ آنے شروع ہو گئے تھے. اب آپ کو پتا پرائم منسٹر جو ہے ہی ورکس راؤنڈ دا کلاک, جتنا وہ کام کر رہے ہیں شاید ہی کوئی پاکستانی اتنا کام کر رہا ہو, تو اگر ان کو سمٹم آئے بھی ہوں گے تو انہوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے بھائی سیزن زکام ہے, نزلہ زکام ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور آپ کو پتا ایکسرسائز بھی وہ بہت کرتے ہیں تو فٹنس کے ماسٹر ہے, تو لہٰذا وہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی ہے. لیکن دشمن ڈیفینیٹلی اس کو ایکسپلوئٹ کریں گے پاکستان کے خلاف اور چین کے خلاف, اور کچھ دشمن جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ہیں. جنرل صاحب آپ سے تھوڑا سا وہ اسٹریٹجک ایشو ہے اس کے اوپر بات کر لوں. یہ جو اسلام آباد سیکورٹی ڈائیلاگ ہوا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے پہلے آفر کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ سی او اے ایس نے آفر کیا, اور وداؤٹ اینی ریزن, مجھے کوئی ریزن سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا کی طرف سے ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا انیشیٹو آیا ہو جس کی وجہ سے ہم نے کہا ہو جی کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں گفتگو کرنے کے لیے. ان کی طرف سے کوئی انیشیٹو آنے کے بغیر ہم کیوں اتنے مرے جا رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں. آپ ان کا میڈیا دیکھیں وہ کس طرح مذاق اڑا رہا ہے ہمارا. پھر آپ دیکھیں پرائم منسٹر لیول کے اوپر, سی او اے ایس لیول کے اوپر یہ انیشیٹو آنے کے باوجود انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کسی آفیشل نے نہیں کہا, بلکہ وہ جو امریندر سنگھ ہے, کیپٹن امریندر سنگھ, اس نے مذاق اڑایا. تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی یہ آفرز کرنے کی؟ جی اچھا اسرار بھائی, میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں. یہ جو آفر جنرل صاحب کا کنیکشن جو ہے نا وہ گڑبڑ کر رہا ہے. ہاں اب آواز آئی جی؟ اب آ جاتی ہے پھر لیکن رک جاتی ہے. وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ایک ہاٹ لائن پہ ڈی جی ایم اوز کی آپس میں گفتگو ہوئی پچھلے دنوں, اور بڑے عرصے بعد وہ جو ایل او سی کے اوپر ایک ایگریمنٹ تھا کہ آپس میں وائلنس نہیں کریں گے, اور بڑی یقین کرے بڑی ہی شدید فائرنگ ہو رہی تھی پچھلے چند سالوں سے, اور وی ور ان کیش ٹو پوزیشن بیکاز دوسری سائڈ پہ بھی آج کنیکشن میں کچھ پرابلم ہے جنرل صاحب. جی کچھ لگ رہا ہے مجھے. اس میں ایک تھا آیا جی, ایک تو وہ چیز ہوئی. دوسرا بڑے عرصے بعد انڈس واٹر کمیشن کا اجلاس شروع ہونے لگا ہے جی, یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا مارچ میں ہمارے. ہاں جی ہو جا رہے, اور اس کے اندر ایکچولی اٹ از نتھنگ بٹ اے چارج شیٹ اگینسٹ انڈیا. ٹھیک ہے نا, وہ اس لیے اس کو انڈیا پوسٹ پون کرتا ہے کہ پاکستان از اے گریو پارٹی. ہم جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو چناب اور ادھر دوسرے دریا جنرل صاحب آج پرابلم ہے جی, جنرل صاحب کا کنیکشن ٹھیک نہیں ہے. بریگیڈ صاحب کین یو پک اٹ اپ فرام دیر؟ جس طرح جنرل صاحب بات کر رہے تھے آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ کیا مسئلہ کیا ہے, کہ کیوں ہم نے یہ اتنی بڑی آفر کی ہے اور ہائیسٹ لیول پہ کی ہے. اور دیکھیں نا اگر ڈی جی ایم اوز کی بھی بات ہوتی ہے, ڈی جی ایم اوز کبھی ایسے تو نہیں مل بیٹھتے نا, آخر ان کو کسی نے کہا ہوگا, اور پاکستان کو کسی نے کہا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل پریشر ہو سکتا ہے چائنا کا پریشر ہو سکتا ہے امریکہ کا پریشر ہو. تو ہم لوگ ہمیشہ اس طرح کے پریشرز کے آگے آ کے اپنے اصولی موقف سے پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ ہم اپنا کوئی اب دیکھیں نا اگست 2019 والی 5 اگست والی بات ہے وہ اس میں آئی ہی نہیں ہے, وہ تو آپ نے ذکر تک نہیں کیا اس میں کہ جی آپ اس کو ہٹائیں پیچھے. اچھا سار بھائی, بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب سے پرائم منسٹر عمران خان آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ پرائم منسٹر مودی کو فون بھی کیا کہ ایک جس کو کہتے ہیں ٹو اپنا کہ بریک دا آئس, ان سے بات چیت ہو, کوئی ڈائلاگ آگے چلے, کوئی پیس پروسیس کا معاملہ آگے چلے. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ آپ اگر ایک قدم آگے آئیں گے تو ہم کئی قدم جو ہے ہم آپ کو اور پازیٹیولی جو ہے رسپونڈ کریں گے. کرتارپور کوریڈور ایک بہت بڑا
ایک مارچ ٹورڈز پیس ہے جو کہ پرائم منسٹر عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ انیشیٹو تھا، اور جس سے ظاہری بات ہے کہ سکھ کمیونٹی جو ہے وہ بہت خوش ہوئی ہے پاکستان کے جسچر سے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہاں پہ پھر آپ کو یاد ہے کہ جب وہ ونگ کمانڈر ابھی نندن جو MiG 21 پائلٹ ہوا شاٹ ڈاؤن 2 سال پہلے فروری میں ایئر فورس نے اس کو شوٹ ڈاؤن کیا ہم نے، تو اس کو ودن اینڈ آئی واز سرپرائز آلسو کہ ودن 48 hours اور ایون لیس دین دیٹ اس کو پرائم منسٹر پاکستان نے اسمبلی کی فلور پہ آ کے اس کو اناؤنس کیا کہ ہم اس کا جسچر آف گڈ ول اینڈ پیس ہم اس کو ریٹرن کر رہے ہیں. مائی پوائنٹ از دیٹ پاکستان جب سے پرائم منسٹر عمران خان آئے ہیں بہت زیادہ بار بار ریپیٹڈلی ایٹ دی ہائیسٹ لیول پیس ود انڈیا کی بات جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں جی، اور پرائم منسٹر مودی نے رسپونڈ نہیں کیا. لیکن ابھی ہم نے یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ جب سے پریزیڈنٹ بائیڈن آئے ہیں تو کچھ تھوڑا سا پاکستان کا جو معاملہ اور زیادہ ہو گیا کہ ہم ریجنل سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں، افغان پیس پروسیس میں ہم انوالوڈ ہیں، ایران سعودی عربیہ کے معاملات میں ہم نے پیس انیشیٹو لیا ہے کیونکہ آپس میں ٹینشن جو ہے وہ کم ہو. تو پاکستان کا امیج جو اس وقت دنیا میں مرجی ہو رہا ہے کہ پاکستان از اے ویری پیس لونگ نیشن اینڈ دے ڈونٹ وانٹ وار، دے وانٹ ٹو امپروو دی ریلیشن ود انڈیا. تو یہ ایک انوائرمنٹ اب کریٹ ہو گیا، اور بائیڈن کے آنے کے بعد جس طرح جنرل شاہد نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ جو ایک انوائرمنٹ بن رہا تھا کہ غالباً ابھی امریکن نے کھل کے بات تو نہیں کی ہے لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک انوائرمنٹ آف پیس جو ہے اس کو امریکن بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر یہ ڈی جی ایم اوز کی جو آپس میں ہاٹ لائن ہوئی ہے جس میں اگریمنٹ ہوا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں 2 ہفتے ہو گئے، ایک گولی فائر نہیں ہوئی لائن آف کنٹرول پہ، بالکل امن ہو گیا وہاں پہ، which is good in a way in the sense کہ جس طرح ابھی جل شاید کہہ رہے تھے کہ ہمارا پریڈیکمنٹ یہ ہے کہ on the other side تو اپنے ہمارے کشمیری بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اب ان کو ہم ٹارگٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم نے تو ظاہری بات ہے جب بھی وہ انڈینز کرتے تھے فائرنگ تو ہم تو ہٹ بیک کرتے تھے اور give them a befitting response targeting the Indian military post، ان کے بنکرز اور وغیرہ والی وہ تمام چیزیں. تو ایک اس لحاظ سے تو اب یہ ڈیولپمنٹ تو چلے ہوگی. اب یہ انڈین واٹر کمشنر جو ہے وہ آ رہے ہیں اسلام آباد میں، ان کا اجلاس ہونا ہے. دیکھیں اب امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر واقعی امریکنز کا بیہائنڈ دا سین کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے، یہ چائنیز ہے، جو بھی کہ انوائرمنٹ بن رہا ہے، تو اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا رول ادا کر دیا، چاہے پرائم منسٹر آف پاکستان یا آرمی چیف. اوکے جی، لیٹ اس موو فارورڈ، پولیٹیکل اپنا جو ڈائلاگ ہے وہ ہونا چاہیے اور پیس پروسیس آگے چلنا چاہیے اور لیٹس موو فارورڈ ٹوورڈز پیس. اب یہ دیکھیں امپورٹنٹ چیز کیا ہے، امپورٹنٹ ایک چیز جلشن ایک بات امپورٹنٹ چیز میرے لیے ایز اے پاکستانی یہ ہے ہاؤ سون اینڈ ان واٹ فارم پرائم منسٹر مودی کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، واٹ از دا وے دیٹ ہی ول رسپونڈ. ٹھیک ہے وہ دیکھتے ہیں لیکن جنرل شاید یہ بتائیے کہ ایک تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ رسپونڈ کیسے کرتے ہیں، ایک ویسے ٹویٹ آج انہوں نے کیا ہے عمران خان صاحب کے لیے کورونا کے حوالے سے بیسٹ وشز کا کیا انہوں نے، دس از گڈ. لیکن دیکھیں کوئی جو ہوتا ہے نا سبسٹینٹیو قسم کا میجر لینا، جس طرح ہمارے ہائیسٹ لیول پہ بات کی گئی ہے ان کے بھی کم از کم چلے مودی نہیں کسی اچھے منسٹر کے لیول پہ، اجیت دوول کے لیول پہ کوئی بیان آ جاتا کہ جی ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے یا جو بھی واٹ ایور اس کا بات کی جا سکتی تھی. لیکن اس کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں بالکل they have kept their mum، وہ بات ہی نہیں کر رہے. میں کچھ عرض کروں اپنا اسرار بھائی. اچھا یہ دو ایک چیزیں بیک گراؤنڈ میں کچھ چلی ہیں جس کا کہ شاید ڈینائی کیا گیا. یہ جو موحد یوسف صاحب آئے ہیں نا جی، یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، آپ بتائیے امریکہ میں رہے ہیں بڑا عرصہ. یہ مجھے ان کا سب سے بڑا پرابلم میرا ان کے ساتھ ہے جی جی، اور انہوں نے ان مینی کیسز جیسے پلوامہ اور ادھر they actually squarely blamed Pakistan in his writings. ویری سیڈ. آج مزہ نہیں آ رہا، جنرل صاحب کی گفتگو جو ہے نا وہ بار بار ڈسرپٹ ہو رہی ہے اور لگتا ہے کہ کوئی ڈسرپٹر بیچ میں آیا ہوا ہے، کوئی ہے بھی لگتا ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ ان کو بات نہیں کرنے دیں. اچھا نہیں تو وہ کولمبو میں جی ڈوول کے ساتھ ایک سیکرٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے. اچھا دوسرا جیسے بریگیڈیئر فاروق کہہ رہے ہیں جو بائیڈن کی کس کی سیکرٹ میٹنگ ہوئی ہے جنرل صاحب ذرا یہ بتائیں گے؟ کہتے ہیں جی موحد یوسف کی اور اجیت وہ جو ہے ڈوول ان کی ہوئی ہے جی، وہ جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں. ہاں
اچھا اس پہ میں سوری انٹرپٹ کر لوں کوئکلی. ہندوستان ٹائمز میں بالکل ایسی بات ہوئی, انہوں نے رپورٹ دی کہ جی ان لوگوں کی بیک گراؤنڈ میٹنگ ہوئی ہے, لیکن پھر معید یوسف نے سوشل میڈیا پہ آ کے ڈینائی کیا کہ جی ایسی کوئی نہیں ہوئی ہے, وہ کوئی بھی نہیں مانتا. ڈینائی کیا. ویسے فاروق بھائی مانتا تو کوئی بھی نہیں ہے نا اس طرح کی میٹنگز, مانتا ان چیزوں کو کوئی نہیں مانتا. لیٹ می ایشور یو. اچھا چیز پتہ کیا ہے, دیکھیے اب یہ ہو سکتا ہے معید یوسف یا کسی کی طرف سے ایک پاکستان کو کہا گیا ہو کہ انٹرنیشنل پوسچر بنانے کے لیے بات کریں. اچھا کہا کیا گیا ہے؟ فاروق بھائی آج مزہ نہیں آ رہا. آج جنرل صاحب کی جو ہے نا گفتگو میں بار بار وہ ڈسرپشنز آ رہی ہیں, انٹرپشن ہو رہی ہے. ہاں, اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. چلیں کوئی بات نہیں. اجیت دوول جی, اب وہ بیچ میں آپ کی ویڈیو فریز ہو جاتی ہے, پلیز کنٹینیو. میں سنگاپور گیا تھا, وہاں پہ ایک ڈائلاگ ہوا تھا, ہوائی سینٹر یو ایس اے نے کیا تھا, اور ادھر میں نے ایک بات کہی تھی ادھر امریکنز کو. میں نے کہا تھا کہ پاکستان سے زیادہ انڈیا کو پیس چاہیے پاکستان کے ساتھ. And the whole audience, they said, how come? How do you say that? And I said, India wants access to the آج گڑبڑ ہے. ایک سائڈ پہ آسیان ملک ہیں جن پہ چائنا ڈومینیٹڈ ہے, اور دوسری سائڈ پہ پاکستان نے بلاک کیا ہوا ہے. سو انڈیا از ٹوٹلی باٹلڈ اپ. اس کی ایک مڈل پاور یا ایک بڑی پاور بڑھنے کی اٹ ہیز نو پاسبلٹی until unless it woos over Pakistan, it befriends Pakistan and gets direct access to Central Asia and Afghanistan. And let me tell you, this point was very well taken by people out there. وہ چلیں یہ تو دیکھتے ہیں, مطلب پوائنٹ تو ویل ٹیکن ہے, لیکن بریگیڈ صاحب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگوں نے مطلب ریسنٹ ہسٹری میں ہم نے ہمیشہ دیکھا, جناب مشرف سے دیکھ کر ہم نے نواز شریف واقعوں کو دیکھا کہ وہ ہمیشہ اولیو برانچ جو ہیں وہ دیتے ہیں انڈیا کو, اور وہ اپنا کام پھر کرتے رہتے ہیں. دیکھیں نا, ٹیررزم وہ ہمارے اندر کر رہے ہیں, باقی معاملات میں وہ ہمارے اندر تباہی پھیر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. آخر ہم لوگ کیوں اتنے مرے جا رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کوئی یا تو کوئی سبسٹینٹیو کوئی بھی ادھر سے ہو. لوگ آپ یقین کریں کہ کشمیر کی طرف سے مجھے کئی لوگوں کے میسج آئے ہیں کہ کہیں سیل آؤٹ تو نہیں ہو رہا, اور یہ جو معید یوسف وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ جب سے آیا ہوا ہے, مجھے یقین کریں میرے جو الارم بیلز ہیں نا وہ بج رہی ہیں. یہ کسی ایجنڈا پہ آیا. ادھر میں ایک بات کرنا چاہوں گا, میں آپ کو سگنل بات ہی نہیں کرنے دے رہا جی, میں کیا کروں. ایک منٹ مجھے دے, ایک منٹ دے. یہ دیکھو انڈیا نے 370 لگا کے وہاں پہ اس کا سٹیٹس چینج کیا. Now that is a big change and Pakistan should have raised hue and cry in the world. اب دیکھیں ان کے انڈیا wants as business as usual. وہ چاہتے ہیں نارملائز ہو سچویشن. It is in their interest کہ پاکستان سے سچویشن کو نارملائز کریں because they have achieved a milestone in Kashmir. اور وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ کوئی پرابلم ویری سیڈ. تو پوائنٹ میرا from the Indian perspective, they want things to cool down because انہوں نے کشمیری سٹیٹس کو چینج کر دیا ہے, and therefore they were expecting a big backlash. پاکستان کی فورن آفس should have worked overtime. پاکستانی ڈائسپورا they have been mobilized. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے اوپر, ابھی جنرل باجوہ نے بھی بات کی ہے کہ let's sit down and talk about کشمیر, لیکن ہمیں یہ کہنا نہیں جی نہیں, اس طرح وہ جنرل باجوہ کی بات اس طرح تو نہیں نہ ہوگی جی. عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے, جنرل باجوہ نے کہہ دیا ہے. برگیڈیئر فاروق ایک چیز مجھے بتائیں کہ دیکھیں اگست 5 2019 اس کا ذکر تک نہیں ہے اس پوری آفر میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایسے لیا جا رہا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید فیت اکمپلی ہو گیا ہے, کہ ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو اگر ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیر از گون, پھر تو ہم پیچھے ہو گئے نا, ہم نے اس کو بیک برنر پہ ڈال دیا. اگر آپ جنرل باجوہ کی سٹیٹمنٹ غور سے سنیں, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے
کہ کشمیر کا جو ہے وہ ایک کور ڈسپیوٹ ہے, کور ایشو ہے, اور اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی نارملائزیشن ہونی ہے تو پھر دس ڈسپیوٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ تھرو ڈائلاگ, UN ریزولوشن, بلا بلا بلا. مطلب پاکستان کی پوزیشن میں, پرنسپل پوزیشن میں کوئی چینج نہیں آیا, there has been no change. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انڈینز جو ہیں دیکھیں suddenly they could give us a surprise in the sense کہ وہ کہ اچھا جی ہم آپ کے ساتھ جو بائیلیٹرل ڈائلاگ ہے وہ ہم آپ سے وہ دوبارہ ریسٹارٹ کرتے ہیں. جس طرح 2000 سے پہلے ایک کمپوزٹ ڈائلاگ ہوتا تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اگر وہ اس طرح کی ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں کہ وی ریڈی فار ٹو ہیو اے ڈائلاگ آن آل ایشوز انکلوڈنگ انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کے لیے کہ انڈین نے مان لیا. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل, اب یہ بات سامنے نہیں آ رہی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے, چاہے چائنا ہو, چاہے امریکہ ہو, روس ہو, they may be putting pressure on India that we are not aware of کہ جناب آپ یہ جو آپ نے بدماشی کی ہے 5 اگست 2019 کو, you revoke Article 370 and as a first step for peace with Pakistan to move forward, آپ انڈین آکوپائڈ کشمیر کا جو پرانا آٹونومس اسٹیٹس تھا آرٹیکل 370 سے پہلے, آپ اس کو پہلے بحال کریں, اور that should be the first step کہ کم از کم so CBM to at least لیکن میں ایک چیز میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی یہ جو انہوں نے ان کو ریووک کیا تھا. دیکھیے سب سے بڑا ہوتا ہے اسپیشل اسٹیٹس کسی بھی اسٹیٹ کے لیے, وہ انہوں نے اسپیشل اسٹیٹس ان سے لیا. نمبر 1 پہ یہ اسپیشل اسٹیٹس تھا, نمبر 2 پہ ہوتی ہے اسٹیٹ ہوڈ, ٹھیک ہے جی, اور نمبر 3 پہ پھر ہوتی ہے یونین ٹیریٹری. انہوں نے اوپر سے اٹھا کے زمین پہ دے مارا ان کو, یہ بھی اسٹیٹ ہوڈ بھی نہیں دیا, انہوں نے ان کو بالکل ختم کر کے لا دیا, اسپیشل اسٹیٹس سے ان کو گرایا زمین کے اوپر. اسرار بھائی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, نہ صرف یہ, انہوں نے 2 چیزیں بڑی خطرناک اور کی ہیں. ایک, they have given right to every Indian to buy property over there, and secondly demographic change وہ لانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں, there is no way India is going to revoke 370. Let me tell you one thing. ادھر میں نے ان کے ایکسپرٹس کی بات سنی ہے, انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل ایسی بات ہے, اس پہ اتنا شور شرابہ ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے ہوگا, اس تو ہوا ہی کچھ نہیں, دنیا میں ریئیکشن ہی کوئی نہیں ہوا. Nobody is listening to Kashmir or Pakistan. دیکھیے میں آپ کو 2-3 چیزیں فیکٹس بتاؤں. ایک ملک کی فورن پالیسی اس کی انٹرنل اسٹرینتھ کے اوپر چلتی ہے. دیکھیے پاکستان انفارچونیٹلی از امبرائڈ. اب گورنمنٹ کو دیکھیے اندر PDM روزانہ انٹرنلی ہمارے اندر کیا چل رہا ہے. ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, چینی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, کوئی ورتھ وائل اس نیشن کی دیکھیں نا کدھر جا رہے ہیں. یہ جو فورن پالیسی کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ انٹرنل پالیسی کے اوپر ہوتی ہے. میں نے پہلے دن بھی آپ کو کہا تھا, چون لائی نے کہا تھا, ویٹ فار a weak moment of India and develop strength in Pakistan. ہم کدھر اسٹرینتھ کی طرف جا رہے ہیں اسرار بھائی؟ ہاؤ کین اے فورن پالیسی بی افیکٹو جبکہ آپ کی انٹرنل اسٹرینتھ ہی کچھ بھی نہیں رہ رہی. آپ انٹرنل ان فائٹنگ کا شکار ہیں, اور آپ کے اندر 2 پولیٹیکل پارٹیز کا 3 بیٹھ ہی نہیں سکتی آپس میں. حکومت جو ہے وہ اپنی ایک چیز میں گزارش کروں, ٹھیک ہے انٹرنل فائٹنگ ہماری بھی چل رہی ہے, انٹرنل اسٹرائف ہے, سب کچھ ہے, تو وہ سیم از گوئنگ آن ان انڈیا ایز ویل. وہاں پہ بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے, لیکن ان کا معاملہ جو ہے اب میں کچھ عرض کروں. میری ایک بات سنیں, انڈیا کے فورن ایکسچینج ریزروز آپ دیکھیے, ٹھیک ہے, انڈیا اس کے فورن ایکسچینج ریزرو پتہ نہیں پچھلے دو تھا 5th کے 4th لارجسٹ ان دا ورلڈ ہو گئے ہیں. دے ہیو کراسڈ ایون رشیا. دیکھیں نا ان کی ورلڈ کے اندر آپ دیکھیں ان کے پروڈکٹ کتنی دنیا میں جا رہے ہیں. سافٹ ویئر میں نے آپ کو بتایا بنتا ہی سارا انڈیا سے. 12 دنیا کی جو میجر کارپوریشن ہے ان کے CEO انڈین ہے. انڈین پریزنس دیکھے کیبنٹ میں بائیڈن کی, آپ یہ دیکھیں نا, یہ تمام انڈین کاکسس کو آپ دیکھ لیجئے, تو یہ تمام چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں. ان کا ہمیں ایون UK کے اندر ان کی بڑی انفلوئنس ہو گیا. یہ چیزیں ہمیں they are succeeding as people. تو کیا ہم لوگ ایز پیپل ہم لوگ فیل ہو چکے ہیں؟ میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں, دیکھیں nations rise because of people. The people of the nation, they have to, after all, what is nationalism? It's a feeling when 2 people who are unknown to each other, still they have a bondage. ٹھیک ہے نا جی, that is what is nation state کی theory کیا ہے.
State is a body and nation. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری نیشنل پاور ہے یا کمپریہنسو نیشنل پاور ہے وہ کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس لیول پہ کہ ہم اپنے آپ کو اسرٹ کر سکیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایگزسٹ نہیں کر رہی, ایسی بات نہیں ہے, but then there are frictions in it. It needs to be cemented. National cohesion, national development, people should be satisfied. میں کیوں کہتا ہوں صوبے اور بنائیں, بیسک وہ جو ہوتی ہے یونین کاؤنسلز, اس کے الیکشنز, امپاورمنٹ. دیکھیں جب لوگوں کو اس ملک بننے کے فوائد پہنچیں گے, وہ سمجھیں گے کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور ملک اس قوم کے لیے ہی بنا ہے اور ان کے فائدے کے لیے بنا ہے, تو then they are going to give everything to this nation. اب آپ ادھر کسی مین آن دا اسٹریٹ آپ ادھر بیٹھے ہیں, ادھر کسی سے بات کریں, وہ تو بات ہی نہیں کرتا سیاست کی, وہ تو بات ہی کوئی نہیں کرتا کشمیر کی. وہ کہتا ہے جی ہمیں تو اگلی روٹی کی فکر پڑ گئی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. سو ان دیز انوائرمنٹ, دیکھیں مشکل وقت آتے ہیں, ٹھیک ہے مشکل وقت آتے ہیں, لیکن دیر شوڈ بی اے چانس آف امپروومنٹ. اب آپ کو کیا بتاؤں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم گندم امپورٹ کریں, ہمارے ہاں ابھی تک ایوریج 40 مونٹس پر ایکڑ ہے, انڈین پنجاب میں 80 ہے. اور کیوں نہیں توجہ دیتے؟ ڈو اٹ. ہمارے ملک میں بڑھتی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں اچھا جی چلو امپورٹ کر لو. یہ بات نہیں ہے. آخر میں صرف بریگیڈیئر فاروق صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں کہ بریگیڈیئر فاروق, کیا چیز ہمیں روک رہی ہے اس نیشنل پاور کو یا کمپریہنسو نیشنل پاور کو اٹین کرنے میں, جہاں پہ ہم اپنے آپ کو اسرٹ کر سکیں, ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ بہتر ہو سکے اور ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں اور اس طرح منتیں نہ کرتے پھریں؟ دیکھیں مین چیز یہی ہے کہ ایسی لیڈرشپ ہو, ٹھیک ہے عمران خان میں مجھے وہ لیڈرشپ نظر آتی ہے, ایسی لیڈرشپ ہو جو بالکل از لوئل ٹو the country, to the country's interest, and they're not loyal to their own pockets and to their own bank accounts. اور بالکل ایک لوگوں کی ویلفیئر کی بات ہو صبح شام. اچھا دیکھیں دو پازیٹیو چیزیں میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ابھی 2 خبریں نوٹ کی ہیں پچھلے بالکل 4-5 دنوں میں, اور میں حیران ہوں ہمارے میڈیا نے اٹھائی. پہلی بات یہ کہ دیکھیں ٹھیک ہے پچھلے کئی سالوں سے یہ پروجیکٹ چل رہے تھے, لیکن کراچی کا ہم ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں کہ ہم یہ کول فائر پلانٹس اور یہ گیس فائرڈ پلانٹس اور فرنس فائرڈ یہ پاور پلانٹس ان سے جان چھوڑا, اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا, سرکولر ڈیٹ اور لوگ بجلی اتنی مہنگی, یہ وہ ہم ڈائیورسیفائی کریں, ہم جائیں اس میں اپنا ہائیڈرو میں جائیں, ہم جائیں نیوکلیر میں. کتنی بڑی خبر کل کہ K2 کراچی کا سیکنڈ نیوکلیر پاور پلانٹ جو چائنیز نے لگایا, کل وہ نیشنل گریڈ میں کنیکٹ ہو گیا 1100 میگا واٹ, اور K3 وہ جناب اس سال کے اینڈ تک نیشنل گریڈ میں کنیکٹ ہو جائے گا, یعنی کہ 2021 میں کتنا 2200 میگا واٹس آف نیوکلیر پاور ول بی ایڈڈ ٹو آور ٹو ڈرائیو آور اکانومی. میری نظر میں یہ بہت بڑی خبر ہے. ایک چیز میں ایڈ کروں, دیکھیں نا یہ گورنمنٹ کی نالاکی, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, میں تو کہ اس کی جو انوگریشن ہے پرائم منسٹر عمران خان کو جانا چاہیے, اتنا مائلسٹون ایونٹ ہے پاکستان کے لیے. دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح چائنیز جو ہیں وہ اپنی پاور جو ہے, اپنی نیول پاور, اپنا ملٹری پاور, اس کو وہ پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا. اکنامک پاور تو وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اپنی. مجھے بڑی یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. اب میں دیکھ رہا ہوں پاکستان نیوی کی جو شپس ہیں وہ ویسٹ کوسٹ آف افریقہ جا رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں جی؟ ہماری وار شپس جا رہی ہیں وہاں پہ پورٹ کو ملکوں میں, نام بھی مجھے ایسے ویسٹ افریقن کنٹری, اور وہاں پہ راشن اور فوڈ ایڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ابھی کل میں نے چند دن پہلے خبر کہ C-130 2-3 جہاز بھر کے عراق میں گئے کہ کورونا کے لیے سپورٹ کے لیے پاکستان ان کی مدد کر رہے. میں فرسٹ ٹائم یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان از ریچنگ آؤٹ. اب ہم بھی لوگوں کو امداد جو ہے وہ دے رہے ہیں مختلف ممالک میں. الحمدللہ یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہماری اپنی اکانومی ابھی ٹرن اراؤنڈ فیس میں ہے. ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ اونلی 20-21 بلین ڈالر. فائنل کامنٹ لے لو جن صاحب. ایک چیز آپ کو میں بتاؤں, جو آپ بات کرتے رہے ہیں نا پہلے بھی, اٹ برائلز ڈاؤن ٹو دیٹ پوائنٹ ایکچولی. دیکھیں جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب بڑے اچھے لیڈر ہیں, یہ ہے وہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن جس بندے کی پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہوں, سسٹمک جو بیڑیاں ہیں, جب تک وہ نہیں کھلیں گی تو وہ کیسے چلے گا؟ چاہے جتنا بھی اچھا آدمی ہو وہ دوڑ ہی نہیں سکتا. میں اسی لیے آپ سے کچھ عرض کروں. آپ بات کر رہے ہیں, یہ ابھی بجلی کی بات کی انہوں نے. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 500 ملین کا IMF کا ٹرانش لینے کے لیے
140 मिलियन रुपीस के नए टैक्स, बिलियन के बिजली की टैक्स लगा दिए हैं, लगने लगे हैं Yes. अभी, उनकी शर्त है। देखिए मैं ये समझता हूं, ये IMF आपको लोन देता है, कोई भी बैंक लोन देता है, आपने उसको वापस करना है, मगर हम यहाँ पे अपनी सोवरेनिटी को भी दे बैठते हैं। वो कहते हैं नहीं जी इसको बढ़ाएं तो फिर मैं लूं। भाई आप अपना कर्जा, ये दे शुड स्टैंड अप एंड टॉक, एक नए पैराडाइम के साथ बात तो करें ना। वो इशफाक हसन खान साहब हमारे प्रोफेसर नस्ट में, he was shouting at top of his voice, he got hoarse shouting, he was called by the prime minister, मत IMF के पास जाएं। किसी मुल्क ने IMF का लोन लेके कभी भी तरक्की नहीं की, पॉवर्टी के ट्रैप से नहीं निकला। तो इसीलिए उनको नहीं ना फिर रखा गया उधर। अभी आप कहते हैं सोवरेनिटी, उस नेशनल सोवरेनिटी किधर जाएगी जब आप बैठ के वहां से डिक्टेशन ले रहे हैं। अब ये आज ही की खबर, आई डोंट नो वेदर इट्स करेक्ट, और बाकिर साहब जो आए हुए हैं IMF से, वो वर्ल्ड बैंक में छुट्टी लेके आए हुए हैं, he still is their employee। सर मेरी बात सुने जनरल साहब, बात सुने, लोग एजेंडा पे आए हुए हैं, आप वजीर खजाना उनका रखते हैं, स्टेट बैंक का गवर्नर उनका रखते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आप उनका रखते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे, कौन सी सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं? That's what I'm saying। फिर तो वही बात आ गई ना, फिर आप कि हम फिर आप वही जैसा PDM पे इन्ना लीला पड़ा है, फिर हम इन्ना लीला ही पढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं। That's what I'm saying, the policies are not nationalistic, they're faltering जी। That's what I'm saying again and again। Despite Imran Khan in the saddle, ये सब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, और जनरल साहब के साथ साथ ब्रिगेडियर फारूक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा, और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। सुरदम बतुमाए खेच रहो तुदानी सावे कम वेश रहो। जिस रक्साना को इस खूबसूरत पैनल के साथ इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह।